والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى ماشاءاللہ۔ اب میں دعوت سخن دینے کے لیے دعوت دیتا ہوں آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، پہلے حضرت مولانا قاری عمران ذکی صاحب، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری محمد عمران ذکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کی ذات گرامی کے لیے، اس کے بعد لا تعداد درود و سلام پیغمبر بحر و بر ہمارے رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، مسجد کے اندر ہم محفل لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عظیم محفل ہے کہ جس کے لیے اللہ عز و جل آسمانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں، جاؤ زمین کے اندر ڈھونڈو، کہیں پر میرا قرآن پڑھا جا رہا ہو، کہیں پر میرا ذکر ہو رہا، جا کے گھیر لو ان کو۔ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس پاکیزہ محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ اور خصوصاً یہ محفل جو ہے جس لیے برپا کی گئی، وہ ہمارے عزیز بیٹوں نے رب کا قرآن جو ہے مکمل کیا ہے، تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں اور خصوصاً ان کے والدین کو بھی۔ یہ اللہ نے بہت بڑا اعزاز ہے جو آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ دنیا کے اندر لوگ بہت پڑھتے ہیں، پڑھ پڑھ کے پھر دولتوں کے انبار لگا لیتے ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، دولتوں کے انبار ان کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ جب ان کی موت آتی ہے، گاڑیاں گراجوں میں کھڑی ہوتی ہیں،
पैसा अकाउंट के अंदर पड़ा होता है और उनकी ज़ुबानों पर यह कलमा होता है कि हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। किस चीज़ की खातिर हमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आज इनमें से एक भी शय हमारे काम आने वाली नहीं। और खुशकिस्मत हैं वो लोग, अल्लाह अकबर। एक खलीफा थे, अब खलीफा पुराने दौर में वो होता था कि जिसका पूरी दुनिया के अंदर सिक्का चलता था। जब उसकी मौत का वक़्त आया, कहने लगा खिड़की खोल दो। खिड़की खोली गई, बाहर धोबी कपड़े धो रहा था। पूछा ये किस चीज़ की बात है? कहने लगे धोबी कपड़े धो रहा है। कहने लगे काश मैं भी धोबी होता। आज मस्जिद में सफ पर बैठकर कुरान पढ़ना हमें 2 बार लगता है। हम समझते हैं कि ये 10 मिनट कुरान पढ़ना है, अगर बाहर दुकान को दिए जाएं तो कारोबार तरक्की करेगा, दौलत झोली के अंदर आएगी। लेकिन ये नहीं पता कि रब को याद करने से जो बरकत हासिल होती है, आपकी मेहनत से कभी वो बरकत आपको हासिल हो सकती ही नहीं। एक बंदा था, दुकान थी उसकी अपनी। दोस्त कहने लगे जी नमाज पढ़ा करो। कहने लगा नमाज पढ़ूंगा, दुकान बंद करूंगा तो कारोबार के अंदर घाटा पड़ेगा। वो बंदा मोमन था, कहने लगा जितना घाटा पड़े मुझसे आके ले लेना। रोज़ाना तुम कमाई करते हो, जितने पैसे कमाते हो तुमने आज नमाजें पढ़नी है, रात को जितने पैसे कम हुए मुझसे ले लेना, हाँ अगर बढ़ गए तो मुझे दे देना। उस बंदे ने नमाजें पढ़ी, नमाजें पढ़ के रात को हिसाब किया तो आमदनी बढ़ गई, मुनाफा ज़्यादा हुआ। तो वो बंदा आया, कहने लगा जी अच्छा मैंने बात यही की थी कि अगर बढ़ गए तो मुझे देना। तो कहने लगा नहीं आपको तो नहीं देना। कहा मैं भी लेना नहीं चाहता था, पर तो मैं बताना चाहता था कि रब को याद करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। बरकतें आती हैं, रौनकें लगती हैं, मालों के ढेर लगते हैं। बंदा परेशान तब होता है जब अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। अल्लाह अकबर। ये कुरान वाले कौन है? अल्लाह के नबी। अल्लाह का कुरान मैंने आपको सुनाया, वाइदा कुरी अल कुरानु फस्तमिउ लहु व अनसितु। लोगो जब कुरान पढ़ा जाए तो फस्तमिउ लहु, गौर से सुनो, चुप कर जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। ये कुरान वो है कि जिससे सुनने से रब की रहमतें नाज़िल होती हैं। ये कुरान के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, कुरान पढ़ाया जाए, उस घर के अंदर रब के फरिश्ते जो हैं उसको ढांप लेते हैं, रहमत उसको ढांप लेती है और रब की रहमत उस घर के अंदर नाज़िल होती है। आज जो हमारे घरों के अंदर बेसुकूनी है, आज हम जिस परेशानी का शिकार हैं, आज जिन मुसीबतों के अंदर हम गिरे हुए हैं, उसकी वजह यह है हमारे घरों के अंदर उसकी वजह यह है आने बिजली की तो बात हो रही थी कि हमारे घरों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, हमारी दुकानों के अंदर, हमारे मुआशरों के अंदर जितनी परेशानी, जितनी बदसुकूनी है, उसकी वजह यह है कि हम कुरान से गाफिल हैं, हम कुरान से दूर हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन, उन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान पर अमल किया। अब्दुल्ला बिन मसूद थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो बयान करते हैं, कहते हैं हम लोग कुरान की 10 आयतें पढ़ते, जब तक उन पर अमल ना कर लेते हम आगे नहीं चलते थे। आज हम पारों के पारे पढ़ जाते हैं लेकिन अमल की तरफ हम आते नहीं हैं। जिन लोगों ने कुरान पढ़ के उस पर अमल को अपना शेवा बना लिया, दुनिया आज तक उनकी मिसालें दे रही। अल्लाह अकबर। आलम इस्लाम नहीं बल्कि सारी दुनिया ने, आदम से लेकर आज तक सारी दुनिया ने उमर जैसा कोई हुक्मरान नहीं देखा। दुनिया का अजीम तरीन हुक्मरान, दुनिया का आला तरीन इंसान, ये उमर जो है, इनकी पसंद क्या थी? एक दफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हैं, तो सफ़र कर रहे हैं, उस फ़ान मुकाम पर पहुँचे, वहाँ पर इनको अपना गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर थे, वो मिले।
تو وہ جب ملے تو انہیں کہنے لگے ہاں تم ادھر پھر رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ مکہ میں کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ تمہاری مکہ میں ڈیوٹی تھی؟ کہنے لگے میں نے مکہ کے اندر عبد الرحمن کو چھوڑا ہے، عبد الرحمن بن ابزہ کو۔ تو کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام تھا جس کو ہم نے آزاد کیا ہوا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مکہ کے لوگوں پر، مکہ کے سرداروں پر، مکہ کے عظیم افراد پر تم نے ایک غلام کو حکمران بنا دیا؟ کہنے لگے ہاں جی ہاں میں نے بنایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے قرآن کو جانتا ہے، وہ قرآن کی تعلیمات رکھتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے اس کے پاس علم میراث ہے۔ یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس کو مکہ کا حاکم بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا، کہنے لگے اللہ کے رسول نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ قرآن ہے جس کی زندگی کے اندر آ جائے وہ بندہ جو ہے زمانے کے اندر ترقیاں پا جاتا ہے، اور یہ قرآن جس بندے کی زندگی سے نکل جائے وہ زمانے کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، آج ان کو پڑھ کے دیکھ لیں، آج ان کو کھنگال کے دیکھ لیں، آج ان کے ساتھ بات چیت کر کے دیکھ لیں، وہ جو آپ کو دنیا کے اندر ترقی کے آسمان پر نظر آئیں گے، ان کو جا کر کھنگالو، وہ آپ کو بلکتے نظر آئیں گے، تڑپتے نظر آئیں گے۔ ایک بندہ وہ آ کر اللہ کے ولی سے کہنے لگا جی میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ترقیاں دے دے۔ کہنے لگے ایسے بات نہیں بنتی، تم ایسے کرو کوئی بندہ بتاؤ کہ اللہ مجھے اس جیسا کر دے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اس جیسا کر دے۔ کہنے لگے فلانا بندہ ہے، دعا کریں اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ تو کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں، لیکن دعا کرنے سے پہلے اس بندے کے پاس جاؤ، جا کے پوچھو تمہارے حالات کیا ہیں۔ وہ گیا، اس کے پاس بیٹھا، پوچھا، اس نے ایسے رونے روئے، وہ بندہ توبہ توبہ کرتا واپس آ گیا۔ کہنے لگا وہ تو پریشان ہی بڑا ہے۔ اچھا کوئی اور بندہ، فلانا بندہ وہ بڑا خوشحال ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گیا، اس نے بھی ایسے رونے روئے، کہنے لگا نہیں وہ بندہ بھی برباد ہے۔ جو بندے آپ کو خوشحال نظر آتے ہیں، جو بندے آپ کو ترقی کی منزلیں طے کرتے نظر آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر ان کے حالات سنو، اللہ اکبر، توبہ توبہ نہ کر اٹھو تو پھر کہنا۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی بندہ خوشحال ہے ہی نہیں۔ ہاں ایک بندہ خوشحال ہے، جس بندے نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن پر عمل کیا، یہ بندہ خوشحال ہے۔ ایک ہمارے اماموں میں سے امام تھے، وہ کہنے لگے اگر حکمرانوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم کو تہجد کے اندر قرآن پڑھنے کا کتنا مزہ آتا ہے، یہ لوگ اس مزے کو چھیننے کے لیے ہم سے جنگیں کریں۔ عزیزوں، یہ آج ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ہمارے جوانوں کی، ہمارے نوجوانوں کی بستروں میں پڑے ہوئے آنکھیں بند نہیں ہوتی، ساری ساری رات موبائلوں کو دیکھتے گزر جاتی ہے، جب تک بیٹری ختم نہیں ہوتی تب تک آنکھیں جو ہے بند نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے جب وہ ہمارے سامنے آتی ہیں ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یہ ہم نے محبت رب کے قرآن سے ایسے کی نہیں۔ ہم واقعات پڑھتے تھے اور حیران ہوتے تھے، ہمارے اسلاف ساری ساری رات قرآن پڑھتے، تہجد پڑھتے، ان کو نیندیں کیوں نہیں آتی تھیں؟ آج ہم موبائل دیکھ کے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہمیں موبائل سے محبت ہے ویسے ان کو رب کے قرآن سے محبت ہے۔ رب کے قرآن سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں یہ اس طرح وہ ترقی کی منازل طے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب تھے دنیا کے عظیم حکمران اور دنیا کے عظیم انسان۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک مجلس بنائی ہوئی تھی، اور مجلس کے اندر قرآن والوں کو، اہل قرآن کو وہ بلایا کرتے، ان کو بٹھایا کرتے، ان سے مشورہ کیا کرتے، اور دنیا کو یہ سبق دیتے قرآن والے عظیم ہیں، قرآن والے علم والے ہیں، قرآن والے عقل والے ہیں، جن کے پاس قرآن ہے حقیقت کے اندر راہ راست پر وہی ہیں۔ اور زمانے نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب ان لوگوں سے مشورہ لے کر، ان مشوروں پر چل کر دنیا کے اندر وہ مرتبے حاصل کرتے ہیں، دنیا کے اندر کسی کو مرتبہ حاصل ہوا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اپنی اولادوں کو خود بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ یہ قرآن جو ہے یہ عظیم کتاب ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کو مرتبہ ملے، اللہ اکبر، قرآن پڑھ لو، قرآن پر عمل کر لو، دنیا کے مرتبے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دولت کے انبار میرے قدموں میں لگ جائیں، قرآن پڑھ لو، قرآن پر عمل کر لو، دنیا کی دولت ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف جذباتی باتیں نہیں،
بلکہ اس کے عملی نمونے دنیا نے صحابہ کرام کے دور کے اندر دیکھ لیے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا دور ہے، قرآن پڑھتے، قرآن پر عمل کرتے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 10 آیتیں پڑھی ہیں، جب تک عمل نہیں کر لیتے ہم آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے۔ 10 آیتیں پڑھی ہیں، عمل کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اتنی ترقی پاتے ہیں، دنیا میں کبھی کسی کو نصیب ہوئی نہیں۔ دنیا میں کون سی حکومت ہے کہ جو آپ کا یہ مانا والا لگا لیں؟ مانا والا جتنا مدینہ تھا اللہ کے نبی کا، یہاں پر اللہ کے نبی نے ریاست بنائی، اور 10 سالوں کے اندر پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک میرے نبی نے بنا لیا۔ اگلے 10 سال آئے، عمر نے ساری دنیا پر اسلام کر دی۔ روم بھی تباہ، ایران بھی تباہ، سوائے مسلمانوں کی عظیم حکومت کے دنیا کے اندر کوئی غالب نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اور دولت اتنی آئی، اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں، آج ہم تولہ سونا خرید لینا، ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹک دے۔ اس مہینے میں نے تولہ سونا کما لیا۔ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں، 1 سال کا ان کو جو خرچہ ملتا تھا 4.5 کلو سونا ملتا تھا ان کو، 4.5 کلو 5 کلو سونا سال کا ان کو ملتا۔ یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایسی اللہ والیاں تھیں، جیسے ہی پیسہ آتا تیسے ہی غریبوں کے اندر بانٹ دیتی، تیسے ہی غریبوں میں پھر اور آ جاتا، پھر وہ بھی ایسے۔ بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی لگا دی کہ یہ خاتون جو ہے، جو پیسہ ہم اس کو دیتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں بانٹ دیتی ہیں۔ آج کے بعد ان پر پابندی ہے، یہ کوئی پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتی۔ حضرت عائشہ عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہوگی، اور کتنا عرصہ ناراض رہی۔ عزیزو، یہ ہے اللہ کے نبی کی بیویاں، کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، گھر کے اندر بیٹھی ہیں، علم کی خدمت کر رہی ہیں، دین آگے پہنچا رہی ہیں، مسلمانوں کو دین کا پیغام پہنچا رہی ہیں، اور گھر بیٹھے دولتوں کے انبار ان کے قدموں میں لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کہ جن صحابہ کو آپ نے بھوک سے تڑپتے دیکھا، ابو ہریرہ کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں آپ کے ساتھ گیا تو دودھ کا ایک پیالہ آیا، تو کہتے ہیں میں نے پیالہ دیکھا تو میں نے کہا جی میرے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ کہتے میں وہ سارے قرآن پڑھنے والے سب کو آپ کے آرڈر پر بلا لایا، تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ پکڑو پیالہ، سب کو بلاؤ۔ تو کہتے میں نے پلانا شروع کیا، میں نے کہا جی میری تو باری نہیں آنی، لیکن ہوا کیا، اللہ نے ایسی برکت ڈالی، سب نے پی لیا، دودھ پھر بچ گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے پیا، پھر کہا اور پیو، کہتے میں نے اور پیا، کہا اور پیو، کہا میں نے اور پیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور پیو، میں نے کہا جی بس اب مجھ سے پیا نہیں جاتا۔ یہ ہے ابو ہریرہ جن کے بارے میں آتا ہے نبی کائنات کا یہ ممبر ہے اور یہ آپ کا حجرہ ہے، درمیان میں وہ ابو ہریرہ جو ہے بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ بے ہوش کیوں اٹھتے؟ بھوک اتنی لگی ہوتی، کھانے کے لیے روٹی نہ ہوتی، بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی کبھی روزہ رکھ کے دیکھو، آپ بھی کبھی بھوکے رہ کے دیکھو، 1 دن بھوکے رہو، 2 دن رہو، 3 دن رہو، کب جا کر آپ بے ہوش ہوتے ہو اس کا اندازہ کرو۔ اور ابو ہریرہ جو ہے ان کا معمول تھا ایسے بے ہوش ہو جانا، لمبی لمبی بھوکیں برداشت کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ابو ہریرہ جو ہیں، یہی لوگ جو ہیں دنیا کے آقا بنے، دنیا کے سردار بنے، دنیا ان کے قدموں میں آ کر بیٹھی، دولت کے انبار لگے، عہدے ان کے قدموں میں ڈھیری ہو گئے۔ دنیا کی کون سی عزت ہے جو اللہ نے ان کو نہیں دی؟ دنیا کے اندر بھی سکون اور آخرت کے اندر بھی یہ کامیاب ٹھہرے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمیں ہمارا جو وقت ہے یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، تم لوگوں نے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے سے اپنا ملک چلوا کے دیکھ لیا، تم لوگوں نے برطانیہ سے، امریکہ سے علم حاصل کر کے آ کر ہمارے ملک کو ان سے چلوا لیا، لیکن سارے ناکام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آج اہل قرآن جو ہیں، قرآن پڑھنے والے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے تمہاری اولاد قرآن پڑھ کر اگر مایوس ہو جائے، ناکام ہو جائے تو آ کر ہمارا گریبان پکڑ لیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پڑھنے والے، قرآن پر چلنے والے آج دنیا کے اندر وہ عزتیں پا رہے ہیں، وہ ترقیاں پا رہے ہیں کہ دنیا دار صرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر ہکا بکا اور حیران رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علاقے میں ایک جنرل سٹور ہے، ہمارا یہ ذہن ہے
کہ قرآن پڑھنے سے، مسجد میں بیٹھنے سے، نماز پڑھنے سے دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک جنرل سٹور ہے، ان کے پاس کافی سٹور تھے، سارے بند ہو گئے. ان کے بالکل سامنے روڈ کے پار ایک بڑا جنرل سٹور ہے، وہ بھی بند ہو گیا. حالات کیا ہوتے تھے؟ یہ جنرل سٹور ہے، اللہ اکبر، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، شٹر بند کیے اور وہ لوگ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. اب گاہک آئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، رش لگا ہوا ہے. سامنے والا سٹور ہے، بڑا سٹور ہے، خالی پڑا ہے، بندہ کوئی وہاں پر جا نہیں رہا. یہ جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھنے کے ہیں، جب یہ آئیں گے دکان کھولیں گے، سودا ان سے لینا ہے. ہمارا یقین نہیں بنتا کہ رب کے قرآن پر عمل کریں. نہیں جی، سچ بولنے سے، دھوکہ نہ دینے سے تو کاروبار نہیں چلتا. حالانکہ قرآن کی یہ تعلیمات جو ہیں، ان کو اپنانے سے جن لوگوں نے اپنائی ہیں، عمل کیے ہیں، ان کے ایسے کام چلے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں دنیا کے اندر خوشیاں پا رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ میں اپنے بھائیوں کو بھی خصوصی یہ نصیحت کروں گا جن ہمارے بچوں نے یہ قرآن مکمل کیا ہے، یہ قرآن پڑھ لیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے اس کو اب ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، اور پھر سیکھنے کے بعد اس پر عمل شروع کر دینا ہے. انشاءاللہ عمل آپ کرو گے، دنیا کی عزتیں اللہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. ایک ڈاکٹر تھا، MBBS تھا، اللہ اکبر، MBBS ڈاکٹر ہے، کتنا کما لیتے ہیں. لیکن ایک MBBS ڈاکٹر ہے، اس نے اپنی پریکٹس چھوڑی اور دعوت دین دینا شروع کر دی. قرآن پڑھا، غور سے پڑھا، دین کی دعوت دینی شروع کر دی، اور آج دنیا اس کے قدموں کے اندر بیٹھنا اپنے لیے عزت سمجھتی ہے. دنیا اس کے سامنے اپنی نظریں بچھائے ہوئے ہے. دنیا اس سے سلام لینا، اس کے چہرے کا دیدار کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے. یہ اپنی MBBS کی پریکٹس چھوڑ کر قرآن کی طرف آ گیا. عزیزو، قرآن کی طرف آنے سے نہ آپ ذلیل ہوگے، نہ آپ کی دولت میں کمی آئے گی، نہ کوئی عزت کے اندر گھاٹا آئے گا. اللہ اکبر، قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرو. میرا رب انشاءاللہ بڑے بڑے تاجوں کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، بڑی بڑی عزتوں کو آپ کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دے گا. لہٰذا یہ بچوں کو بھی خصوصی نصیحت ہے اور ان کے والدین کو بھی کہ قرآن پڑھیں. یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم اس مسجد کے اندر، یہ قرآن حق والی کتاب ہے. اللہ عز و جل نے اس کو بتایا، یہ قرآن جو ہے یہ صراط مستقیم بتلاتی ہے، راہ ہدایت جو ہے وہ عطا کرتی ہے. یہ ہم اگر قرآن پڑھ کر اس پر عمل شروع کر دیں، رب کعبہ قسم ہمارے سارے مسئلے حل آ جائیں. ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. جن لوگوں نے قرآن پر عمل کیا، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابو بکر صدیق ہیں. قرآن پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے، لیکن باہر اگر کر لیں، مشکل کام کر کے ہی عزتیں ملا کرتی ہیں. ابو بکر صدیق تھے، ان کا ایک رشتہ دار تھا، غریب تھا، تو اس کو ہر مہینے جو ہیں چند دنوں بعد اس کے گھر میں راشن ڈال دیا، اس کو پیسے دے دیے. اب اس اللہ کے بندے نے کیا کیا؟ بندہ وہ بھی نیک ہے، اب ظاہر بات صحابی ہوگا، ابو بکر کے دور کا ہے، صحابی ہے، نیک آدمی ہے، لیکن غریب ہے. ابو بکر اس کے گھر میں خرچہ ڈال رہے ہیں. اس نے کیا کیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی عائشہ، ان پر جب الزام لگا بدکاری کا، تو یہ جو ان کا رشتہ دار تھا، ان سے پیسے لے کر اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا، یہ بھی الزام لگانے والوں کے اندر شامل ہو گیا. ابو بکر کی عزت کو اپنی زبان کی نوک پر رکھ لیا. بیٹیوں سے بڑھ کر کیا ہوتی ہیں؟ بیٹیوں سے بڑی عزت کیا ہوتی ہے؟ بندہ مرنے مارنے پر آ جاتا ہے کہ تم نے ہماری عزت کے بارے میں بات کی، تیری زبان ہم گدی سے کھینچ لیں گے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کو بھی پتہ لگا، یہ میرا رشتہ دار جس کے گھر میں راشن میں ڈالتا ہوں، جس کو پیسے میں دیتا ہوں، یہ میرے پیسے پر بلتا ہے، یہ بھی میری بیٹی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. دل کٹ گیا، تکلیف سے دوبر ہو گئے. اللہ اکبر. اور بعد میں جب اللہ عز و جل نے قرآن کی آیتیں اتاری، عائشہ جیسی تو دنیا میں پاک ہے ہی کوئی نہیں. عائشہ دنیا کی پاک باز ترین عورت ہے، اور نبی کی بیوی دنیا کی پاکیزہ ترین عورت جس کی پاکی کی گواہیاں رب نے دیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کو جب پتہ لگ گیا میری بیٹی بری ہے، تو ابو بکر کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا ایک تو میری بیٹی بھولی بالی، بیٹی پاکیزہ، اور پھر یہ اس کے موسن کی بیٹی تھی. اس بندے نے احساس نہیں کیا، پاس نہیں کیا، آج کے بعد اس کا خرچہ بند. اللہ اکبر. رب کو یہ ادا پسند نہیں آئی، رب کو آسمانوں پر یہ ادا پسند نہیں آئی کہ ابو بکر خرچہ میرے نام پر دیتے تھے، مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ دار کو پیسے دیتے تھے. یہ خرچہ کیوں بند کر دیا؟
क्या तू उससे बदले की उम्मीद रखता था? वो मेरा बदला देगा, वो मुझ पर जवाबन एहसान करेगा। अगर वो जवाबन एहसान करेगा तो फिर मैं खर्चा देता रहूंगा, लेकिन अगर उसने बदजुबानी की, मेरे साथ ज्यादती की, तो मैं खर्चा बंद कर दूंगा। फिर जाहिरी बात है तेरा खर्चा रब के लिए तो ना हुआ, रब की रजा के लिए तो ना हुआ, रब की खुशी के लिए तो ना हुआ। तू रब के लिए तो ये काम नहीं करता था। अगर तू रब के लिए करता था तो अपने जहन से ये बात निकाल दे, उसने क्या किया है, हाँ उसका खर्चा आज के बाद से फिर जारी कर दे। अल्लाह अकबर। और चश्मे फलक ने देखा, अबू बकर सिद्दीक ने रब का कुरान सुना, रब का फरमान सुना। वो सिर्फ बरकत के लिए कुरान नहीं पढ़ते थे, कुरान पढ़कर उससे इल्म हासिल करते, और कुरान पढ़ते थे अमल करने के लिए। अल्लाह अकबर। आज दुनिया आपको कहती कुरान ना समझना, कुरान समझ लिया तुम गुमराह हो जाओगे। अल्लाह कुरान में कहता है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कुरान समझने के लिए हमने आसान कर दिया, कोई है तुम में से खुश नसीब। अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया कहती नहीं, कुरान को समझा, हदीस को समझ के पढ़ा, तुम गुमराह हो जाओगे। याद रखो मेरे नबी ने फरमाया 73 ग्रोह होंगे, 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। जन्नत में किसने जाना है? जो कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने राह बतला दिया है, उसने जन्नत में जाना है। जिसने इस राह को छोड़ दिया वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह अकबर। और आप ये जो लोग कुरान से रोकते हैं, ये जो लोग हदीस से रोकते हैं, आप उनके ये बातें पढ़ें, बातें सुनें, फिर रब का कुरान खोल कर पढ़ें। आपको उनकी अक्सर बातें कुरान के खिलाफ नजर आएंगी, उनकी अक्सर बातें हदीसों के खिलाफ नजर आएंगी। अब जिन लोगों ने कुरान छोड़कर, हदीस छोड़कर मर्जी शुरू कर दी, अब इन लोगों की ख्वाहिश ये है कि जब ये कुरान पढ़ेंगे हम नंगे हो जाएंगे, जब ये हदीस पढ़ेंगे हम आया हो जाएंगे, लिहाजा इनको कुरान और हदीस से रोको। ये लोगों को फिर गुमराह करते हैं। लोगों कुरान ना समझना, कुरान ना पढ़ना, हदीस ना पढ़ना, हदीस ना समझना, तुम लोग राह रास्त से भटक जाओगे। जबकि हम देखते हैं अरब के अंदर हर बंदा कुरान समझता है, अरब के अंदर हर बंदा हदीस समझता है। अल्लाह के बंदों अगर ये समझ लेंगे तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, राह रास्त पर आ जाएंगे। तो ये कुरान हमें राह दिखाने के लिए आया है। सहाबा ने राह देखा, उन्होंने अमल किया और जिंदगी के अंदर उन्होंने तरक्कियां पाई। और हम लोगों ने ना ये राह देखा, ना इस पर अमल किया, हमने खुद भी कुरान को छोड़ा हुआ है। अफसोस से कहना पड़ता है हम लोग कुरान को छोड़े हुए हैं, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं समझते। एक बंदा है, अल्लाह अकबर, आपकी मस्जिद के अंदर कोई भी इतना बूढ़ा नहीं होगा। उस बंदे ने जब ये हदीस सुनी अल्लाह के नबी की, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, उस बंदे ने चिट्टा अनपढ़ था, सारी जिंदगी जो है उसने वाई बीजी की, जट जमींदार था, तो उसने ये हदीस सुनी और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। एक लाइन लेता, पूरा दिन पढ़ता रहता, पूरा दिन पढ़ता रहता, तर्जमा और हिफ्ज दोनों काम करता। उसने 5-6 महीनों के अंदर माशाल्लाह 2.5 पारे हिफ्ज भी कर लिए और उसका तर्जमा भी समझ लिया। तो अजीज़ों, अगर हम भी ये काम आज से शुरू कर दें, हमारे पास अल्लाह की नेमत है, मस्जिद मौजूद है, मस्जिद में कारी साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह वो पढ़ा रहे हैं। अगर हम ये काम शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी के अंदर बहार आ जाएगी, ज़िंदगी के अंदर रौनक आ जाएगी, ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा, सारी दौलतें अल्लाह आपके कदमों में ढेर कर देगा। लिहाजा इस मौके को हमने गंवाना नहीं है। ये इस ख़ास मौके की ये ख़ास नसीहत और ख़ास दावत है। ये बच्चे भी ख़ास तौर पर ये तहैया कर लें। इंशाअल्लाह जब तक हमने रोज़ाना एक सपारा दोहराना नहीं है, नाश्ता नहीं करना, वालिदैन भी पक्की कर लें और ये बच्चे भी, जब तक हमने सुबह फजर की नमाज पढ़ के एक सपारा अपना दोहरान ना लिया, हमने नाश्ता नहीं करना। ये ज़िंदगी भर की रूटीन बना लें। इंशाअल्लाह मेरा रब आपको वैसे इज़्ज़त देगा जैसे अभी हाल के अंदर आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की इज़्ज़त देखी है। अल्लाह आपको वैसे इज़्ज़त देगा जैसे सहाबा और ताबीन को अल्लाह ने इज़्ज़त दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इन नसीहतों को सबसे पहले मुझे और उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।